बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। प्रोग्राम का फॉर्मेट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मोहतरम किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी साहब नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 1 पर दर्ज फरमाएंगे। दूसरे हिस्से में आप नाजरीन किबला से मसाइल फ़िक़हिया और शरिया सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर लाइव दिखाया जा रहा होगा, जिस पर आप टेक्स्ट मैसेज और डायरेक्ट फ़ोन कॉल कर सकते हैं। फेसबुक और चैट ग्रुप पर भी आप सवालात पूछ सकते हैं, जो सिस्टर अनम नकवी मौलाना से पूछती हैं। जो मोमिनीन और मोमिनात ने हमें जूम टीवी पर जूम पर लाइव ज्वाइन किया हुआ है, वो बराह रास्त मौलाना से सवाल पूछते हैं। और आप मोमिनीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछिए, ताकि और दूसरे जो हमारे साथ टाइम टीवी पर लाइव देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनको भी सीखने समझने का मौका मिल सकता है। गुजारिश होगी कि अपने सवालात को हमेशा की तरह मुख्तसर रखिए, ताकि हम मौलाना से ज़्यादा सवाल पूछ सकें। सवाल जवाब सेशन के बाद दरस नहजुल बलागा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में किबला मोमिनीन के लिए दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़वाते हैं। आज से कायम टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन कायम से है रहमत रमज़ान का भी बाकायदा आगाज हो चुका है। कायम टीवी की ये मुसलसल काविश रहती है कि आप मोमिनीन के लिए इल्मी प्रोग्राम मुरतब करे, लाइव नशर करे, जिनसे हम सबको सीखने और समझने और हमारे इल्म में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। हम ममनून मुतशक्किर हैं कायम टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से मोहतरम किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी साहब का, कि मौलाना साहब आप अपने इल्मी बयान से और हमारे नाजरीन मुस्तफ़ीद होते हैं, और ख़ुसूसन सिस्टर अनम नकवी का जो पूरा प्रोग्राम मुरतब करती हैं, बानी हैं और माशाअल्लाह से बहुत अच्छे से प्रोग्राम को आगे लेकर चल रही हैं। अब दरसे नहजुल बलागा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं पहले अपनी जानिब से पूरी कायम टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना साहब आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं अब गुजारिश करूँगा कि आप किबला अली जनाब मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी साहब से कि वो दर्स का आगाज़ फरमाएं। मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने बिरादर अजीज़ जिब्रान भाई की खिदमत में और नकवी साहिबा की खिदमत में और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें इस रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत और इताअत की तौफीक अता फरमाए, इलाही आमीन। दुआओं को कबूल करे और आफत व बला से हमें तमाम हजरात को महफूज रखे इंशाअल्लाह, और खुदा अपने मुखलिसीन बंदों में हमें शामिल फरमाए, इसलिए कि इखलास का ये महीना है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबा फ़िदक में एक जुमला कहा है रमज़ान मुबारक के हवाले से कि इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम तंज़ीहन अनिल किब्र, अल्लाह ने तुम पे नमाज को इसलिए वाजिब किया कि तुम में गुरूर न पैदा हो। व सौम इखलासन लिद्दीन, और रोज़े को इसलिए वाजिब करार दिया कि तुम्हें दीन में मुखलिस देखना चाहता है, स्कैनिंग करना चाहता है कि कौन उसका है और कौन मतलब मुखलिस है और कौन उसका नहीं है। तो हर तरह से हमें खुदा आलम तौफीक दे कि हम रोज़ा रखें और रमज़ान मुबारक में दर्स नहजुल बलागा में शिरकत करें, और ये बहुत अच्छा वक्त है कि मौलाए कायनात को हम खुश करें, उनकी रज़ा लें, जो कि उनके बगैर न अल्लाह खुश होना है न रसूल को खुश होना है। कि खुशी इसी बात में है कि उनकी बातों पर अहमियत दें, उनकी बातों का एहतराम करें और उस पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। आज का खुतबा नंबर 1 का आखिरी चैप्टर है, जिसमें मौलाए कायनात ने पहले रसूलुल्लाह की तारीफ़ की है, फिर कुरान के बारे में बयान किया है। तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि कुरान का महीना है तो कुरान पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी, लेकिन रसूलुल्लाह की तारीफ़ से जो शुरू करते हैं, जहाँ पे मौलाए कायनात ने रसूलुल्लाह की तारीफ़ की और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इला अन बअसल्लाहु सुब्हानहु मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंजाज़ इद्दतिही
اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات آ رہے ہیں پیچھے سے اللہ کی توحید کو، اختیارات کو، اور پھر کہا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ ہم بھیجیں گے رسول کو، اس وعدے کو خدا عالم نے پورا کیا اور رسول کو ہمارے لیے مبعوث کیا، بھیجا۔ وہ اتمام نبوت ہی، اور جو اس کا وعدہ تھا کہ ہم نبوت کو بھی تمام کریں گے، اس نے نبوت کو تمام کیا۔ ماخوذ علی النبیین میثاقہ، اور یہ وہ نبی بھیجا ہے جس کی ولایت کا عہد نبیوں سے خدا عالم نے خود لیا تھا، خود خدا عالم نے ہمارے آخری نبی کی نبوت کا عہد لیا تھا اور کہا تھا مشہورتاً سماعتہ، سماعت سے مراد ہے اس کی آمد، اس کے بارے میں شہرت دو، مطلب لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بیان کرو۔ سارے نبیوں سے کہا تھا کہ ہمارے اس آخری نبی کی باتیں لوگوں سے بیان کرو۔ وہ کریمن میلاد ہو، اور اس کے آنے کی جو عظمت ہے اسے بھی بیان کرو۔ میلاد سے مراد ظہور، ولادت ہونا، اسی سے مراد ہے۔ وہ اہل الارض یوم ملل متفرق، اور جب وہ آئے ہیں عزت و احترام کے ساتھ، جب یہاں پر آئے ہیں، اس وقت کیا تھا، حالات کیا تھے؟ مولا کائنات جو خطبہ دے رہے ہیں نا، یہ ہمارے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ خلافت کے دور، جب مولا کائنات کو ظاہری طور سے خلافت ملی ہے، یہ اس وقت کا خطبہ ہے جب اتنا سارا ہنگامہ ہو چکا ہے، اتنی ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ 25 سال کیسے گزرا ہے آپ تمام حضرات کو معلوم ہے۔ اس بات کی طرف اگر اس کو ذہن میں آپ رکھیں گے تو نہج البلاغہ کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ جو بھی خطبہ آپ نہج البلاغہ میں سنتے ہیں، یہ مولا کائنات کا وہ زمانہ ہے جو ان کی خلافت ظاہری سے لے کے ان کی شہادت تک کا دور، یہ 4 سے 5 سال کا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات رسول اللہ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی تو یہ اس طرح سے اہل بیت کے ساتھ نہ کرتے، اس طرح بی فاطمہ سلام اللہ کے ساتھ نہ کرتے، اس طرح حضرت علی کے ساتھ نہ کرتے۔ یہ جتا رہے ہیں، یہ بیدار کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا کام رہا ہے کہ وہ جھنجھوڑیں لوگوں کو بیدار کریں، اور اسی سیرت پہ علماء چلتے ہیں، جو اچھے علماء ہیں، جو صالحین علماء ہیں، جو درد رکھتے ہیں قوم کا، وہ درد قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں، تو برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کام ہے آپ کو بیان کرنا، آپ کو عمل کروانا میرا کام نہیں ہے، لیکن جھنجھوڑنا میرا فرض ہے اور ہر مومن کا فرض ہے۔ اب جھنجھوڑا ہے، کیا کہا؟ جب رسول آئے تھے تو تم یوم ملل متفرقون، لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس جملے کی شرح جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب انہوں نے بعثت کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت 2 طریقے گروپ تھے۔ ایک گروپ کا نام تھا معطلہ، ایک کا نام تھا غیر معطلہ، یعنی عرب میں جو لوگ رہے تھے ان کے مختلف عقیدے تھے۔ معطلہ سے مراد معطل وہی، مطلب بالکل دور رہنا، جو اصل حقیقت سے۔ ان کی بہت سی قسمیں تھیں۔ ایک ایسے تھے جو بالکل خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے، خدا کچھ ہے ہی نہیں، جس کو آج ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ما ہی الا، یہ سورہ جاسیہ میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے نظریات کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحی ما ہی لکنا الا الدہر۔ وہ کہتے ہیں جو یہ کفار تھے، جو خدا کا یقین نہیں رکھتے، جن کا نظریہ کیا تھا کہ ہماری حیات جو دنیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، بس جو دنیا میں جی رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی لائف نہیں، کوئی عاقبت نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نموت و نحیا، ہم زندہ ہیں اور ہم مر رہے ہیں، کیوں؟ ما یہلکنا الا الدہر، اس زمانے کی وجہ سے، یعنی ہم 1 سال 2 سال 5 سال 50 سال 100 سال کے ہو گئے، مر گئے، نہ کوئی ہمیں زندہ رکھ رہا ہے نہ کوئی ہمیں مار رہا ہے، یہ ہم آتے ہیں اور ایٹماسفیئر ایسے چلے جاتے ہیں۔ ایک قبیلہ یہ تھا جو اس زمانے میں تھا۔ دوسرا تھا کہ خدا کو تو مانتے تھے، خدا مانتے تھے کہ کوئی خدا ہے، لیکن قیامت پہ یقین نہیں رکھتے۔ جیسے ان کے لیے خدا عالم قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ان کے نظریے کو بیان کرتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان ہڈیوں کو، جسے کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، پھر سے زندہ کر دے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یقین نہیں تھا کہ قیامت میں کچھ ہونا ہے۔ دیکھیے 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے کہ یقین ہے، ایک ہے کہ مانتے ہیں لیکن یقین مطلب بیدار نہیں ہے۔ ایک ہم لوگ ہیں، اگر ہمیں قیامت کا یقین ہو جائے، ہمیں حساب کتاب کا
ہر وقت ذہن میں رہے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں، ہم کبھی آگے نہ بڑھیں۔ جب بھولتے ہیں ہمیں یقین ہے قیامت آئے گی، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب بھولتے ہیں ہم تبھی ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ کافر تھے جو یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہے اور یہ قیامت ہے، کچھ نہیں۔ تیسرا طبقہ یہ ہے جو قیامت پر یقین رکھتا تھا، خدا پہ یقین رکھتا تھا، لیکن رسول پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ ان میں بعض بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے اور حج کے موقع پر کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک۔ یہ کفاروں کا، اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، لیکن اللہ میں شریک کرتے تھے، کہتے تھے ہم لبیک کہتے ہیں، اے اللہ لبیک ہے، تجھ میں کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ کہ جنہیں تو نے شریک کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کفار کہتے تھے، بتوں کو کہتے تھے کہ بت شریک ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے کہ بتوں کا نام بھی وہ خدا کے نام پہ رکھتے، تیسرا قبیلہ، یہ تیسرا نظریہ ہے، بتوں کا نام بھی خدا کے نام پہ رکھتے تھے۔ جیسے لات اللہ سے نکالا انہوں نے، اللہ سے لات لے لیا، عزا اللہ کے اسم عزیز سے لے لیا، منات اللہ کے اسم منان سے لے لیا۔ نام رکھتے تھے خدا کے نام سے بتوں کا نام، اور بتوں کو خدا میں شریک کرتے تھے۔ آج جو، اور اسی بنا پر خداوند عالم نے آیتیں نازل کی ان پیرائے میں، اور مسلمان کیا سمجھے کہ اگر علی کو بلانا جو ہے وہ کفر ہو گیا۔ وہ جو آیتیں آئی ہیں وہ اس نظریے پہ آئی ہیں کہ یہ لوگ خدا میں شریک کرتے تھے بتوں کو، اور کہتے تھے، ایک طبقہ یہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں۔ وما نعبد، سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے، ان کے نظریے کو بیان کر رہا ہے کافروں کے، وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ بتوں کی عبادت کس لیے کرتے تھے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ نے اسی پیرائے میں آیت نازل کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو تھے کافر، یہ بتوں سے مدد مانگتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، بتوں سے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا، اب جو یہ حضرت علی سے مدد مانگنے کے جو بات آئی ہے، ہم شیعہ حضرات جو مانتے ہیں وہ بت تھوڑی ہیں، اللہ بتوں کی بات کر رہا ہے، حضرت علی نعوذ باللہ بت تھوڑی تھے۔ تو یہ اس طرف اشارہ مولا کائنات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اب انہی تینوں نظریے میں سے لوگ کیا ہوئے، تینوں نظریے میں سے لوگ مسلمان ہوئے، تینوں قبیلے سے۔ جب مسلمان ہوئے تو فطرت تو نہیں گئی نا، اور ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کے جسم کا قائل تھا، جیسے امیہ ابن ابا سلط ایک تھا جو کہتا تھا کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، پیر پھیلائے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اس نظریے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، حل من مزید والی جو حدیث ہے کہ جب جہنم کہے گا اور دو اور دو اور دو، اور جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ حدیث حل من مزید کہتے ہیں۔ جنت کہے گا اور دو اور دو اور دو، اللہ کہے گا نہیں ہے، لوگ اپنا جہنم میں نعوذ باللہ پیر ڈال دے گا۔ اسی نظریے کے لوگ جو چلے آ رہے تھے، جن پر مولا کائنات نے ان کے حقیقت کو بتایا کہ تم علی کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کس گروہ سے آئے ہوئے ہو، اور میں وہ ہوں کہ جو اللہ کا شکر کسی گروہ سے نہیں ہوں۔ اور ان میں یہ معطلہ تھا، ایک غیر معطلہ تھا، جو بہت کم لوگ تھے، جو جناب عبد المطلب تھے اور ان کی اولادیں تھیں، جناب ابو طالب کی اولادیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے اور وہی اسلام کو قبول کرتے تھے جس کا اعلان رسول اللہ نے بعد میں کیا تھا۔ تو حضرت علی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ جس قبیلے اور قوم سے آئے ہو اپنی حقیقت کو دیکھو، اور میں جہاں سے آیا ہوں میری حقیقت کو دیکھو۔ اسی کو خطابت کہتے ہیں کہ جو مولا کائنات نے لفظوں میں ساری باتوں کو سمیٹ دیا کہ جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی تھی تو لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، جن میں سے تم ہو، تمہارے آباء و اجداد، احوا منتشر ہوں، اور اپنی خواہشات کی بنا پہ منتشر تھے، اکڑ تھی، وطرائق متشابہ، اور مشکوک کنفیوز راستوں کو اختیار کیا تھا۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بت کو پوچھ رہے ہیں کیوں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی اللہ راضی ہو، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو نا، اللہ تمہارے بتوں کا محتاج تھوڑی ہے۔ مشتبہ بین مشبہ للہ بخلقہ، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے شباہت دیتے، جیسے میں نے بتایا
کہ اللہ ایسے کرسی پہ بیٹھا ہوگا پیر پھیلا کے اور فلاں جو بتا رہے ہیں. اور ملحدن فی اسم ہی، اور اس کے اسم سے ملحد کرتے تھے. ملحد کے معنی ہوتے ہیں پھر جانے کے. جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا جسم نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جسم ہے. اس کو کہتے ہیں ملحد. جو اصل راستے سے پھیل جائے اس کو ملحد کہا جاتا ہے. یہ لحد سے نکلا ہے. لحد کے معنی گڈھے کے ہوتے ہیں جو مخصوص طریقے سے کھودی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو گرا دیا جائے اس میں، اس لیے اس کو ملحد اس لحد سے آیا ہے، اور اس کو سمجھ رہے ہوں گے. اور مشیر الی غیر رہی، یا غیر کے ذریعے سے جو ہے وہ گمراہ ہوتے تھے. فداہم بہ من الضلالہ، بس اس رسول نے ان کی ہدایت کی گمراہی سے بچا لیا. وانقذہم بمکان من جہالت، اور ان کو جہالت کے مکان اور ضلالت سے نکال کر تمہیں ایسا بنا دیا کہ تم علی کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے ہو. ثم اختار سبحان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقاہ، پھر اللہ نے اختیار کیا کہ رسول کو اپنی طرف بلا لے. ورضی له ما عنده، اور وہ راضی ہو جائے جو اس کے پاس تھا. وکرموا اندار الدنیا، جب جانے لگے تو عزت کے ساتھ خداوند عالم لے گیا اپنی بارگاہ میں. ورغب به عن مقام بلوا، اور ان کو اس مصیبت میں جو پڑے ہوئے تھے، جو مصیبت جھیل رہے تھے لوگوں کی دشمنی، اس سے خداوند عالم نے رسول اللہ کو پناہ دے دیا. فقبضہ الیہ کریما، اور احترام کے ساتھ روح کو لے گیا یہاں سے. ملک الموت کو اجازت لینا پڑی ہے، یہ احترام دیا. رغبا مقام ہی، پھر فرمایا فخلف فیکم ما خلفت الانبیاء من فی اممہا، اور ان کے بعد ایسا نہیں کہ رسول کو یہ یہاں سے غور کرنے والی بات ہے مومنین حضرات، ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو بلایا تو پیچھے کی قوم کو تنہا چھوڑ دیا. نہیں، جیسے ہر امت میں امت نبی کو اٹھانے سے پہلے ایک نبی کا اہتمام کر دیتے تھے، ویسے ہی اٹھانے سے پہلے نبی کے لیے ایک اہتمام کیا. جو مولائے کائنات خود کہہ رہے تھے کہ اہتمام کیا کیا. خود رسول نے کہا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت. وخلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممہا، وہی کام رسول سے کروایا رسول کے بعد کے لیے جو تمام انبیاء کے امم کے لیے کیا تھا. کیا کیا؟ اذ لم یترکوہم حملا، ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کو لاوارث. حمل کے معنی ہوتے ہیں سایہ دار. حمل یہ چھوٹی حصے ہے، حمل کے معنی ہوتے ہیں مطلب پوچھنے والا، وارث. تو اس نے قوم کو، رسول نے بھی وارث نہیں چھوڑا. بغیر طریق واضح، اور بلکہ کیا کیا؟ بغیر چھوڑا نہیں بلکہ واضح راستہ بتایا ہے اور مستحکم نشانیاں دی ہیں. مولا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ 1.25 مجمع میں کھڑے ہو کر کہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ واضح قائم نشانیاں تمہیں دی ہیں، واضح طور سے تمہیں بتایا ہے، پھر بھی تم علی سے دشمنی کر رہے ہو، پھر بھی تم علی کے خلاف ہو. 25 سال تم نے ایسی گزار دیا، ہمیں نہیں مانا. یہ مولائے کائنات کا درد تھا جو اشارہ کر رہے تھے اپنی طرف کی ہمارے ساتھ تم کر کیا رہے ہو. عزیزان محترم، بڑی عجیب سی بات ہے یہ. اگر ہمارے پاس وقت ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبا کوئی پروگرام ہو، جلدی جلدی اپنی باتوں کو ختم کریں کیونکہ رمضان کا مہینہ اور سوالات آپ کے ہوں گے رمضان کے بہت زیادہ، اور کریں بھی بہت زیادہ سوال تاکہ مجھے اچھا لگے گا. پھر فرمایا کتاب ربکم، ایک تو نہیں چھوڑا، پھر کیا کیا؟ کتاب ربکم فیکم، تمہارے درمیان اپنے رب کی کتاب چھوڑ گیا. مبیناً حلالہ و حرامہ، جس میں اس نے اللہ کے حرام اور حلال کو مبین واضح طور سے بتایا. وفرائضہ و فضائلہ، فرائض بھی بتائے اور فضائل بھی بتائی. یہاں پر مولائے کائنات نے 5 احکام کو سمیٹ دیا ہے. جیسے بار بار کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ڈائریکٹلی آ جاتی ہے تو اس میں آپ کو اف بٹ واٹ وائی کہنا نہیں ہے، ماننا ہے. اگر خدا عالم نے کوئی چیز کا حکم ڈائریکٹ دے دیا ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے. یہ آرڈر ہے اس کا، چاہے وہ حلال کے ذریعے ہو چاہے وہ حرام کے ذریعے ہو. چاہے فرائض واجبات، فضائل سے مراد یہاں پہ فضائل بھی ہوں گے اور مستحبات بھی ہیں. اس طرح 5 جو حرام، واجب، مکروہ، مستحب اور مباح، 5 احکام ہیں، مولا کائنات نے اس میں سمیٹ لیا ہے کہ 5 احکام تمہارے درمیان میں خداوند عالم نے بھیجے ہیں.
چونکہ حلال میں مکروہ بھی آ جاتا ہے، حلال مکروہ حلال ہے نا، حلال میں مکروہ بھی آتا ہے اور مباح بھی آتا ہے، لہذا 5 ہو جاتے ہیں۔ حرام حرام ہے، حلال میں مکروہ اور مباح آ جاتا ہے، فرائض میں جو ہے وہ سنت آ جاتی ہے، فضائل میں مستحب آ جاتا ہے، تو یہ 5 ہو جاتے ہیں۔ حرام میں 2 ہو جاتے ہیں اور بقیہ 3 ہے، حلال، فرائض، واجب، فضائل، مستحب، اور حلال میں مکروہ اور مباح اور حرام 5 ہو جاتے ہیں۔ ایسے 5 احکام کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا وہ ناسخ ہو وہ منسوخ ہو، قرآن مجید میں ناسخ بھی آیتیں ہیں اور منسوخ بھی آیتیں ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ آج کے باب الوائج کے درس میں بھی باتیں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن ہم شارٹ بیان کر دیتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ ناسخ منسوخ ہے، ایک آیت آئی تھی مثال کے طور پر کہ یہ کام کرو، کرتے رہے، تھوڑے دن بعد اللہ نے کہا یہ کام مت کرو، اچھا اس کو بند کر دو، ہو گیا۔ تو جو آیت آ گئی نا، اس نے منسوخ کر دیا احکام کو، جو پہلے والا احکام تھا اس کو اب وہ اس پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آیتیں قرآن مجید میں ایسی بہت ہیں، جیسے بہت سی آیتیں جنگ کی آئی ہیں کہ جہاں دیکھو کفار کو قتل کر دو، اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے۔ اب وہ کس لیے آیت آئی تھی؟ جنگ کے، جنگ ختم ہو گئی، آیت ختم ہو گئی۔ تو بعض آیتیں ایسی ہیں اور بعض روایات ہیں، بعض احادیث ہیں جو آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، یعنی آیت کے احکام کچھ اور تھے لیکن بعد میں احکام کچھ اور ہو گئے۔ وَرُسَخَهُ عَزَائِمَهُ، اور اس کے بعد فرمایا کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، یعنی ایسا رخصت سے مراد یہ ہے کہ چھوٹ دی گئی ہے۔ جیسے آپ نماز میں جا رہے ہیں، نماز واجب ہے 4 رکعت، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر سفر پہ جا رہے ہیں تو چھوٹ ہے 2 رکعت کی، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بیمار ہیں تو کیسے بھی پڑھ لیں، ہے نا، نماز کو کھڑے ہو کے قیام، رکوع، سجود سب کچھ ہوگا تو نماز ہوگی، لیکن آپ بیمار ہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے تو کیسے بھی کر لیں۔ روزے میں روزہ واجب ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں تو خیر چلیے کوئی بات نہیں، روزہ بعد میں رکھ لیجیے گا، یعنی اس نے چھوٹ دیا ہے کہیں نہ کہیں۔ اور عزائم جہاں اور کہیں چھوٹ نہیں دی ہے، کسی بھی حالت میں رہیں گے، مثال کے طور پر آپ چھوٹ دینے نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ میں کسی کو شریک نہ کرو، یا بیمار ہوں چاہے بستر پہ ہوں، اللہ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ حکم آ گیا خدا عالم کا۔ تب یہ نہیں کہ بیمار ہیں تجھے شریک کر لیں اور اچھے کو شریک نہ کریں۔ تو کہیں احکام کو چھوڑ دیا ہے، کہیں آرڈر کو کسی بھی حالت میں ماننے کے لیے کہا ہے۔ ولایت امیر المومنین، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں ہے، لیکن احکام میں کہیں نہ کہیں خداوند عالم نے بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے چھوٹ دیا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَرُخَصُهُ، رخص میں رخصت، چھوٹ، وَعَزَائِمُهُ یعنی اس پر پائیدار رہنا۔ تو پہلے کا تعلق اعمال سے ہے، دوسرے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کسی بھی حالت میں آپ کو عقیدہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، مگر ایک ہی سچویشن آئے گا آپ کے گردن پہ تلوار رکھ دیں اور کہیں اگر ایسا نہیں کہو گے تو قتل کر دیں گے، اور آپ کے قتل ہونے پر اگر اسلام کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کہہ دیں، جیسے نبی کے زمانے میں لوگ کہتے تھے، کوڑے پڑتے تھے، کسی نے کہہ دیا تھا بہت کچھ، تو اللہ نے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری نیت تو اچھی تھی نا۔ وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ، قرآن مجید میں بہت سے احکام ایسے ہیں جو بالکل خاص ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حج سب پہ واجب نہیں ہے، انہی پر ہے جو مستطیع ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ حج ان پر واجب ہے جو مستطیع ہیں، اگر مستطیع نہیں ہے تو حج ان پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ مخصوص ہے۔ عام ہر پہ واجب ہے، نماز ہر پہ واجب ہے، روزہ ہر پہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ صرف رمضان ایک مہینہ جس میں روزہ واجب ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ واجب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے خداوند عالم نے خاص بھی احکام بھیجے ہیں اور عام بھی احکام بھیجے ہیں۔ وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَهُ، اور عبرتیں بھی اس میں دی ہیں۔ عبرتیں عبور سے آیا ہے، عبرت لفظ آیا ہے عبور سے۔ عبور سے مراد کیا ہے؟ گزرنا۔ جب آپ کہیں ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کوئی حادثہ دیکھتے ہیں اور ادھر سے گزرتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں بہت سے میسج خود بخود آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے ہائی وے پر تو فطرت ہے رک کے دیکھیں گے ضرور، تھوڑی دیر بعد نکلیں گے، تو آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے اگر اسپیڈ کیا تھا اس نے تبھی حادثہ ہوا ہے۔
تو آپ خود اسپیڈ سے بچنا شروع ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں عبرت. جو حادثے سے گزرتے وقت سبق لیا جائے، جو خوف پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبرت کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے عبرتیں بتائی ہیں اپنے انبیاء میں. سمود کے ساتھ کیا ہوا، لوط کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح سے نافرمانیاں کی، یا بنی امیہ کے ساتھ کیا ہوا، بنی عباس کے ساتھ کیا. تو قرآن کے زمانے کے نہیں ہے لیکن عبرتیں ہیں یہ ہمارے لیے. وَأَمْثَالُهُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مثال قرار دیا ہے نوح فرعون کی بیوی کو. یہ مثالوں کی مثال قرآن مجید میں دی ہوئی ہے. وَمُرْسَلَهُ وَمَحْدُودَهُ، یعنی بہت سے ایسے احکام ہیں جو محدود کر دیے ہیں، بہت سے ایسے احکام ہیں جو مثال کے طور پر آزاد کیا ہوا ہے. وہ محکم متشابہ، دیکھیں قرآن کی ساری یہ قسمیں ہیں جو اگر ہم بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لہذا میں صرف پڑھ رہا ہوں. محکم اور متشابہ. محکم وہ آیتیں ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ احد ہے. یہ محکم آیت ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اللہ احد ہے. متشابہ آیتیں کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کا ہاتھ کا تذکرہ، جو اللہ اور قیامت کے دن ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی. اور ان متشابہ آیتوں کو کیا کرتا ہے خداوند عالم؟ خود ہی آیتوں سے منع کر دیتا ہے. لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. تو متشابہ جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار اللہ کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو دوسری آیت دور کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں متشابہ، یا اہل بیت دور کر دیتے ہیں. مفسراً مجملاً، بعض آیتیں ہیں جو تفصیل سے آئی ہیں، بعض آیتیں جو مجمل ہیں. مجمل سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم تو دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کیا واجب ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کے سسٹم کیا ہوں گے. یہ اہل بیت نے بتایا ہے. مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن لے کے تو تم گئے ہو، جو قرآن نیزے پر بلند کر کے تم نے اتنا ہنگامہ کیا ہمارے خلاف، اور قرآن لے کے چلے گئے، کافی کہہ کے چلے گئے. اس میں مجمل بھی احکام ہے جو صرف اور صرف میں بیان کر سکتا ہوں چونکہ میں رسول اللہ کی طرف سے اس قرآن کا وارث ہوں. اس کو کہتے ہیں خطابت، کہ جملہ کہہ کے لوگوں تک میسج کو پہنچا دیا. مجملاً مبیناً غوامضہ، اور مبیناً بالکل ظاہر آیتیں ہیں. غوامضہ سے مراد کیا ہے؟ حروف مقطعات، جس میں الفاظ تو ہیں، نہ الفاظ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں نہ اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو چیز ہے وہ بڑی عظیم ہے. وہ کون بتائے گا؟ وارث قرآن بتائے گا. بین ماخوذ میثاق علمہ معص علی العباد فی جہلہ. اور یہ اس وقت کیا تھا کہ جب خداوند عالم نے کیا تھا؟ بین ماخوذ میثاق علمہ، اور اس وقت کیا، مطلب وحد لیا تھا کہ تم اس کا علم حاصل کرو گے. اور معص علی العباد فی جہلہ، اور بندوں کو نکالا ہے. مطلب بین ماخوذ میثاق علمہ، اس سے مراد ایک فریز ہے جو عربی میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تو شاید آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں. اس کے ہم مثال دے دیتے ہیں کہ جو بھی خداوند عالم نے تمہیں بتایا ہے اس قرآن مجید میں، اس پر عمل کرنے کا وعدہ لیا ہے. وَمُعَصَّلَ الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ، اور اس نے وسعت دیا ہے کہ اپنے بندوں میں کہ اگر وہ اس کام سے جاہل تھے، نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے انہیں معاف بھی کیا ہے. یہ بڑی عظیم بات ہے کہ جیسے قصر، جیسے ایک ہوتا ہے مقصر، ایک ہوتا ہے قاصر. آپ کو نہیں پتا تھا، آپ علمی نہیں تھا مثال کے طور پر، کہ اگر ہم سحری کے وقت جو ہے، اذان کے وقت اگر ہم کھانا کھا لیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا. آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اور آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی معافی ہے، اس لیے کہ آپ کو علم نہیں تھا. لیکن علم ہے اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یہ معافی نہیں ہے. یہاں پہ مولا کائنات وہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر، اگر اس کو ہم اپنے پیرائے میں لیں، اپنی شرح میں لیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جان بوجھ کر علی بن ابی طالب کی مخالفت کی ہے.
تمہیں بتایا جا چکا تھا کہ میں کون ہوں، لہذا جان بوجھ کر حرکت کرنے والوں کی معافی نہیں ہے. جو نہیں جانتا تھا، جو جہل میں تھا، جو نادان تھا، جو قاصر تھا، اسے معاف کریں گے. بینا مثبت فی الکتاب فرضہ معلوم فی سنت نسخہ. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرض کیا تھا لیکن بعد میں رسول کے ذریعے سے اس کو منسوخ کر دیا. فار ایگزامپل یہی رمضان مبارک میں جو روزہ رکھا جاتا تھا، جب یہ روزہ واجب ہوا تھا تو اس وقت یہ حکم تھا کہ بس اگر رات میں تم نے کھا لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر سو گئے تو پھر تم کھا نہیں سکتے ہو. یعنی صرف رات میں کھانا تھا. ہم رات سے مراد بالکل رات، ستارہ نکلنے کے بعد. لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ حکم کو جو ہے بعد میں اس طرح سے خارج کیا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ تمہیں دو کنارے پر، ایک رات کے کنارے پر تمہیں ہلکی سی، جسے کہتے ہیں ایک لکیر جو ہے وہ صبح کی نظر آنے نہ لگے. یہ وقت ہوتا ہے جو اذان صبح کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اذان صبح رکھی گئی تاکہ لوگ امساک چھوڑ دیں کھانا پینا. ورنہ پہلے کیا تھا کہ ذرا سے صبح ہوئی تو آپ مطلب رات ہی میں کھانا ہے، یہ اجالا نہیں دیکھ، اتنی دیر تک آپ کو نہیں کھانا ہوتا تھا. مطلب آپ سمجھیں کہ جیسے 5:29 پہ نماز تھا تو آپ کو 5:30 پہ چھوڑ دینا ہوتا تھا. لیکن اس کو واجب کو ختم کیا خداوند عالم نے بعد میں، جبکہ واجب تھا. پھر فرمایا واجب فی السنت اخذہ مرخص فی الکتاب ترکہ. بعض ایسا تھا کہ جو واجب تھا سنت میں، کتاب نے اس کو منسوخ کر دیا. بعض ایسا تھا کتاب میں واجب تھا اور اس کو بعد میں جسے کہتے ہیں کہ سنت میں لا کے منسوخ کیا گیا. فار ایگزامپل زنا محسنہ، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان پہ حبس کا حکم تھا کہ انہیں عمر قید کی سزا دو. لیکن بعد میں جب رجم کی، موت کی سزا کی پیغام آ گیا تو پہلا والا حکم ختم ہو گیا. میرے سمجھ سے کہ میں بہت زیادہ ہو گیا ٹائم. انشاءاللہ بقیہ جو شرح اگر مناسب سمجھیں گے آپ لوگ کہیں گے تو اگلی بار اسی کو میں قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے آگے بڑھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کی شرح بھی آپ کے سامنے کروں گا. خدا سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ تمام حضرات کو صحت و سلامتی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ تھے محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب جو نہج البلاغہ کا درس خطبہ نمبر 1 پر پیش فرما رہے تھے. قبلہ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس خطبے کو بہت واضح اور آسان الفاظ میں پیش کیا، جس سے مجھے امید ہے ہمارے ناظرین بہت مستفید ہو رہے ہیں. آج برسی بھی ہے مولانا اون محمد نقوی صاحب کی، تو میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آخر میں مولانا صاحب بھی ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے مولانا اون محمد نقوی ابن سید عابد حسین نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور تمام مرحومین جو ہمارے ناظرین کے ہیں، مولانا صاحب کے، سسٹر رنم نقوی، کل مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے سوال و جواب میں داخل ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ قبلہ سے فقہی اور شرعی سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، جس پر آپ ڈائریکٹ فون کال، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. آپ فیس بک پر بھی میسج کر سکتے ہیں. چیٹ گروپ میں بھی سوال آتے ہیں جو ڈائریکٹ انم نقوی مولانا سے پوچھتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ مومنین زوم پر موجود ہیں وہ بھی مولانا سے براہ راست سوال پوچھتے ہیں. اسی کے ساتھ میں سسٹر انم نقوی کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ مولانا سے پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم تمام مومنین و مومنات کو، قائم ٹی وی کو اور مولانا کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. پہلا سوال یہ ہے کہ افطار کے وقت کیا سب کے ساتھ افطار کرنا چاہیے یا پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ اکثر یہ ہوتا ہے فیملی میں ہی کچھ لوگ پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ
افطار پہلے کرنا چاہتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ. اگر آپ افطار سامنے رکھا ہے تو آپ پہلے افطار کر لیں. اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ لیں، وہ لوگ نماز کی اہمیت اور ہے. لیکن اگر افطار سامنے رکھا ہے اور نماز پڑھنے میں دل نہیں لگے گا تو پہلے آپ افطار کریں، کیونکہ پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ پہلے افطار کریں، پھر بعد میں نماز پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اور جیسے گھر میں جیسے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، افطار پارٹی وغیرہ، اس میں بھی یہی سیم چیز ہاں، آپ اپلائی جس کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ افطار بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی افطار کر سکتے ہیں. ڈپینڈ آن سچویشن، آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے کیا ہے ان کو رمضان میں پاکستان جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، تو اس سلسلے میں وہ روزوں اور نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے کہ ان کے روزے قصر ہوں گے، قضا رکھیں گے پاکستان جا کے، انہیں بھی قصر کرنے ہوں گے یا کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کو انہوں نے اپنا وطن ابھی بھی مانا ہوا ہے، جیسے کراچی جا رہے ہیں وہ، اور وطن مانا ہوا ہے، تو ان کو پورا روزہ رکھنا ہوگا اور پوری نماز پڑھنی ہوگی. لیکن وطن نہیں مانا ہے انہوں نے، نہیں ہم کراچی میں، وطن نہیں ہمارا. اگر وہ جا رہے ہیں تو اگر 10 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو روزہ بھی پورا رکھنا ہوگا اور نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی. لیکن 10 دن سے کم کا قیام ہے، ارادہ کر کے گئے ہیں کہ ہم 9 دن میں واپس آ جائیں گے، 8 دن میں واپس آ جائیں گے، تو پھر نماز بھی قصر ہے اور روزہ بھی ساقط ہو جائے گا، اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، تمام حضرات کو یہ دھیان میں رہیں کہ بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سفر کا دن ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر سفر کرنا ہے تو آپ کو اس دن روزہ رکھنا ہوگا. سفر میں آپ کا روزہ ساقط ہوگا. فار ایگزامپل، اگر آپ کی فلائٹ صبح 10 بجے ہے تو آپ سحری کھائیں گے، روزے کی نیت کریں گے. یہ نہیں کہ ناشتہ کر کے نکلنا ہے. اگر آپ نے ناشتہ کیا تو آپ نے گناہ کیا اور آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، 60 روزہ یا 60 غریب کو کھلانا پڑے گا. لہذا احتیاط کریں کہ سحری کھائیں، روزے کی نیت کریں، پھر سفر کریں. اب جب آپ سفر میں 10 بجے آپ کی فلائٹ ٹورنٹو سے ٹیک آف کر جاتی ہے، جیسی فلائٹ سے آپ کو ٹورنٹو دکھنا بند ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، آپ پھر کھا پی سکتے ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی فلائٹ زوال کے بعد ہے، ظہر کے بعد ہے، فار ایگزامپل 1:25 پر ہے آج کا زوال کا وقت، اور آپ کی فلائٹ ہے 1:30 پر، تو آپ پھر کیا کریں گے کہ پھر سحری کھائیں گے، روزے کی نیت کریں گے اور روزہ پورا کریں گے. یعنی فلائٹ اگر آپ کی 1:30 بجے کے بعد ٹورنٹو سے ٹیک آف کر رہی ہے، آپ کو روزہ، یہ نہیں کہ جیسی ٹورنٹو ختم ہوا اور آپ روزہ کھول دیں، نہیں کھول سکتے. اگر کھولیں گے تو آپ کو 60 روزہ رکھنے کا کفارہ دینا پڑے گا. آپ انتظار کریں کہ رات ہو جائے اور آپ کو جب اندھیرا دکھے تو آپ اس وقت افطار کر لیں. آپ کا روزہ وہ قصر نہیں ہوگا، بلکہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. تو یہ بہت احتیاط کریں، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ وہاں پہ وطن نہیں بنائے ہوئے ہیں، 10 دن کا قیام نہیں ہے، تو آپ کا روزہ بھی قصر ہے اور آپ کی نماز بھی قصر ہے. جی، یہ جو آپ نے کہا کہ فل روزہ ہوگا، تو افطار جو ہے یہ ٹورانٹو کے مطابق آپ کریں گے یا جہاں سے بھی جہاں گزارا اگر آپ 1-2 گھنٹے کے بعد گئے، اندھیرا ہو گیا، تو آپ کے افطار کا وقت ہو گیا. اچھا قبلہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس کے اندر. جب ہم یہاں سے فلائٹ اگر دن میں لیتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہمارا پورا سفر جو ہے وہ دن میں ہی گزرتا ہے. تو اگلا اگر 10 سے 12 میرے گھنٹے خیال سے اگر گزرتا ہے تو وہ آپ اس ٹائمنگ کے اعتبار سے آپ اپنا افطار کر لیں. اگر آپ دن میں نکلیں گے یہاں سے جی تو وہ آپ کا روزہ خود بخود ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ ظہر سے پہلے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ظہر کے بعد جائیں گے تو آپ کو رات مل جائے گی 2-4 گھنٹے کے بعد. اچھا چلو ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ قبلہ. اور ایک اور سوال ہے کہ کفارے اور فدیہ میں کیا فرق ہے؟ کس سچویشن میں کفارہ ہوتا ہے رمضان میں، کس سچویشن میں فدیہ ہوتا ہے؟ فدیہ نہیں کہتے، اس کو مد کہتے ہیں. سب سے پہلے کہ کفارہ جب آپ کا روزہ بغیر کسی عذر کے، نہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، اچھے خاصے آپ ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے کھا پی لیا، تو آپ پر روزے کی بھی قضا ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا.
30 روزہ 60 روزہ رکھنا ہے ایک روزے کے بدلے، یا 60 غریبوں کو کھلانا ہے. لیکن آپ مریض ہیں، آپ کو بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ پہ روزہ ثابت ہے، اور اس کے بعد آپ جب بھی صحت مند ہو گئے تو روزے کی قضا کرنی ہوگی. فار ایگزامپل ابھی لمبا دن ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، شوگر پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر نے، یہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ، ڈاکٹر کہے گا تو ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. آپ نے روزہ جو ہے مثال کے طور پر نہیں رکھا، اور آپ اب دسمبر میں روزہ رکھ لیں، لیکن پورا سال گزرنے کے بعد دوسرا رمضان آ گیا، آپ کی صحت نہیں ہوئی اللہ نہ کرے، اور آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مد دینا ہے. مد، فدیہ نہیں ہے، مد، جو ہوتا ہے 750 گرام جو آپ کھا رہی ہوں، چاول یا گیہوں، اس کو مد کہتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ بیماری کے عالم میں پورا سال کمپلیٹ کریں اور اگلا رمضان آ جائے تو آپ کو ہر روزے کے بدلے مد دینا ہے. پھر اگلا رمضان آیا، پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا، اب روزہ نہ رکھنے کے بعد آپ اگلے رمضان کے بعد آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ جو پچھلا 30 روزہ گزرا ہے وہ 30 روزہ بھی رکھیں گے اور اس کے بدلے ایک مد بھی دیں گے. لیکن جو یہ روزہ گزر رہا ہے اس میں آپ کو مد نہیں دینا ہے، صرف روزہ رکھنا. میرے خیال سے کہ امید ہے کہ بات نہیں سمجھ آئے تو پھر سے سوال کر لیجیے. جی جی جزاک اللہ. تو 750 گرامز جو یہ ایک روزے کا ہے، تو اس ایک طرح روزے اگر کا کسی نے بیماری کے شروع عالم کی سے تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے پورے سال، جیسے ابھی نہیں ہے، جی ابھی کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس رمضان میں، بیمار ہے، تو وہ 1 سال تک انتظار کرے گا کہ کہیں اگر ٹھیک ہو جائے تو روزہ کمپلیٹ کرے، 2 4 کر کے کر لے. لیکن بالکل نہیں کر سکتا ہے، اور وہ اگلا رمضان آ گیا تو اگلے رمضان پہ آنے کے بعد اس پر ایک مد جو ہے واجب ہو جائے. ٹھیک، صحیح، جزاک اللہ. اب جس آغا ذوالفقار بھائی کا ہینڈ ریز ہوا، پلیز انمیوٹ کر کے سوال کر لیں. ذوالفقار بھائی ایک اور سوال ہے میرے پاس آیا ہوا ہے. اگر کسی پر غسل واجب ہوتا ہے، غسل نجاست، اور وہ سو جاتا ہے، اس کے بعد نجس ہوتا ہے اور سو جاتا ہے، اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے نماز صبح میں کہ وہ غسل کر سکے، 2 منٹ 3 منٹ باقی رہ گیا ہے، تو امیڈیٹلی تیمم کر لے، تیمم کر لے تاکہ اس کا روزہ بچ جائے گا. اگر وہ تیمم نہیں کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور تیمم کرنے کے بعد پھر آپ غسل کو انجام دے لیں نماز سے پہلے، مطلب یہ آپ کر سکتے ہیں. قبلہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس اس کا تیمم کا تیمم کرتا ہوں غسل جنابت کے بدلے. وہی جیسے ہم وضو کرتے ہیں؟ نہیں، تیمم تو الگ ہے نا. تیمم کا تو خاک پر آپ کو ہاتھ مارنا ہے، مٹی ہونی چاہیے گھر میں، جی 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 اس پر ہاتھ ماریں گے ایک بار، جی ہاتھ مارنا ایسے 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 ہاتھ ماریں گے پورا، جی جی اور اگر بہت زیادہ مٹی لگے تو ایسے ہاتھ کو ایسے کر لیں گے، جی اور یہ ہاتھ کی دونوں ایسے ملا کے ایسے پیشانی پہ لے جائیں گے، ایسے کریں گے، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر ایسے نکال لیں گے، یہ پھر دائیں بائیں سے دائیں پر ایسے کریں گے، جی اور دائیں سے پہلے بائیں سے دائیں پہ کریں گے، پھر دوسرا دائیں سے بائیں پہ کریں گے. جی اگر وضو کے لیے کر رہے ہیں تو صرف ایک بار کافی ہے، لیکن اگر غسل کے لیے کر رہے ہیں تو پھر دوسری بار نیت نہیں کرنا، پھر ہاتھ مارنا ہے زمین پر، جی پھر ایسے مٹی کو ہلکا سا جھاڑ دیں اگر بہت لگی ہے، اور جی پھر صرف ہاتھ پہ کرنا ہے، چہرے پہ نہیں کرنا. اوکے اگر غسل کے بدلے کر رہے ہیں تو 2 بار ہاتھ پہ کرنا ہے، ٹھیک، تیمم کے بدلے کر رہے ہیں، اگر وضو کے بدلے کر رہے ہیں تو 1 بار کرنا ہے. بہترین، بہت شکریہ. دوسرا میرا ایک سوال ہے کہ ہم بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ ہم پہلی رمضان کو اپنے سارے روزوں کی نیت کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. جی تو ہاں، اگر ہم انڈیویجول بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی تو ہاں. میرا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی ہم نے سحری سے فارغ ہو گئے ہیں اور اب انتظار کر رہے ہیں اذان کا، اور اذان میں ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس کی شدت سی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے. تو کیا ہم وہ پانی اس وقت پی سکتے ہیں اذان سے پہلے، جی ہاں، حالانکہ پی نیت سکتے کر ہیں، چکے ہیں؟ کوئی بات نہیں، پی سکتے ہیں. روزہ ہمارا شروع ہوگا اذان اذان، کے وقت سے. ہاں اذان، فار ایگزامپل اذان اگر آج میں شاید 5:29 پر، اگر آج کا ٹائم ہے فار ایگزامپل، پتہ نہیں کتنا ہے، 28، جی 5:28 ہے، تو 5:27 تک آپ کھا پی سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. لیکن امساک یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے تاکہ
جی ہاں برش کرنا ہوتا ہے. برش بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان میں برش سحری کے بعد کر لیں, جی جی کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. برش شام میں کرنا ضروری نہیں ہے افطار کے وقت, کیونکہ کچھ کھایا پیا دن میں ہے نہیں. ڈاکٹر لوگ ہوں گے تو بتائیں گے. جی دوسرا سوال میرا یہ قبلہ کہ رمضان میں اگر جیسے بچے ہیں یا ہم خود ہیں, کوئی ایگزام آ گیا ہمارا بیچ کے اندر, تو اور کیا ممکن ہے کہ ہم روزہ اس دن کا ترک کر دیں اور اپنے ایگزام دے ممکن. کے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. روزہ ایسے نہیں نہیں, چھوڑ, وہ میڈیکل نہیں ایگزام نہیں, ایگزام پڑھائی بہانہ کا نہیں, ایگزام. نہیں ایگزام پڑھائی والا ایگزام. نہیں ایگزام کی وجہ سے آپ روزہ نہیں. اگر ایگزام پڑھنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹر سے پوچھیں, یا کوئی دوا کھا لیں سحری کے ٹائم. روزہ نہیں چھوڑ سکتے ایگزام کے لیے اگر آپ کی صحت ہے. اور یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ روزہ رکھنے میں دماغ اور تیز ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, میں 11 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں نا, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ابھی کہہ رہے 3 ہیں. ساڑھے 3 ہو گیا, 4 گھنٹے سے میں اسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں. وہ آپ ہم نے اپنے یقین ذہن نہیں کے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ ہاں, روزہ آئی ہے. روزے سے صحت ہوتی ہے, روزے کی برکت ہوتی ہے. دیکھیں نا, اگر میں ایسے بھوکا رہوں تو شاید میں 2-4 بار ڈانٹ بھی دوں, چڑچڑا ہو جاؤں. ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی 3:30 ہو رہا ہے اور میں 11 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں اسی کرسی پر. ٹھیک تو اللہ بہت برکت دیتا ہے, ایسا کچھ بے نہیں ہے. شک. بیماری اگر ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, ڈاکٹر جو کہ اس پہ عمل کریں. ٹھیک. میرے ایک دو سوال اور ہیں, لیکن باقی لوگ کبھی کر لیں, پھر میں بعد میں کرتا ہوں. جی ہاں جی. مسنے کا تب آپ سوال کرنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. السلام علیکم. السلام. جی میرا سوال یہ مد کے حوالے سے جو آپ نے کہا, اب بعض پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنا منع ہی ہے, تو اب رمضان آیا, انہیں پتہ ہی ہے وہ 30 روزے نہیں رکھ سکتے, ہاں تو ہر روزے تو والے ان مل تو ان کا شروع میں ہی دے دیں, پہلی رمضان کو ہی نہیں پورے مہینے کا دے دیں, یا نہیں اگلے ایسا سال نہیں تک کرے. انتظار؟ نہیں پہلے رمضان کو نہیں دینا ہے, رمضان کے بعد دیں. رمضان کے بعد دیں, مطلب نہیں, اگلے مثال سال کے تک طور پر انتظار آپ نے نہ کریں. پورے رمضان کا جب روزہ ہو سکتا ہے صحت یابی ہو جائے, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہتے, پھر کیا کریے گا؟ اچھا, نہیں تو وہ تو پتہ ہی ہے, اب جیسے 2-3 سال سے کوئی ہیں پیشنٹ وہ نہیں رکھ رہے ہیں اور ان کو منع یہ کیا. کام نہیں, آپ پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تب آپ پورے ہاں مہینے کا جی دے دیں. جی. اچھا, جو آپ نے بتایا جیسے اگلے سال تک انتظار کریں, وہ تو نہیں کرنا ہے نا؟ نہیں, اگر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس طرح کی کیفیت ہے تو دیتے جائیں. اچھا, تو ایک ساتھ 30 روزوں کا بعد میں دے دیں. ٹھیک ہے, جی. جزاک اللہ. دوسری چیز جو آپ نے لیکن ابھی اگر بتا اگر رہے تھے. اگر جی ایک اور بھی باریکی بتا دوں آپ کو, یا تو ہر دن کا دیتے جائیں, نیت کرتے جائیں کہ مجھ دینا ہے. جی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس درمیان میں مر جاتا ہے, جی اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو جاتی 15 رمضان کو, تو پھر جی 15 رمضان کو اس پہ مد نہیں ہوگا نا, وہ تو مر تو گیا. اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے, وہ دے دیا آپ نے, ایک ہیلپ ہی ہو نہیں گئی وہ کسی بدعت کی. ہو جائے گا, اچھا وہ بدعت ہو جائے گا, وہ حرام ہے. وہ آپ اپنی طرف سے شریعت تو نہیں لگائیں. آپ اگر 10 دن میں نماز پڑھی ہے ظہرین کی تو کیسا لگے گا؟ اچھا, ظہرین کی نماز 10 دن میں تو نہیں پڑھ سکتے نا, جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. جی نماز ہی پڑھنے جا رہی ہیں آپ, لیکن جی نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. اچھا جی, جب وہ ٹھیک ہے. ٹائم نکلے گا تبھی آپ کر سکتے ہیں. تو چونکہ اگر آپ نے ایک مہینے بھر کا دے دیا اور 15 دن میں کوئی اگر اللہ نہ کرے انتقال کر جاتا تو پھر کیا کریے گا؟ اچھا جی. تو خلط جاتا. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری انتقال کرتا ہے تو جس رمضان کو اسی تک کا مد ہے, اس کے بعد کا مد نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد کا من نہیں. اچھا, ایک دوسری چیز جو آپ نے ابھی ٹریول کے حوالے سے بتائی تھی کہ ظہر کے سے پہلے آپ ٹریول کیا آپ نے شروع, اگر آپ اور کی فلائٹ ہے اگر فلائٹ ہے اور پھر جہاں تک آپ نے دیکھا ٹورنٹو نظر نہیں آ رہا تو آپ کھول لیں, لیکن ہاں, اگر ظہر کے بعد ہے. نظر نہیں ہے اور ظہر کے بعد اگر آپ نے کیا تو آپ کا روزہ پورا ہوگا. جی ہاں. ٹھیک ہے, اگر روشنی ہی روشنی رہتی ہے, آپ کو کہیں پہ بھی اندھیرا نظر نہیں آتا ہے, ہاں تو جو اس ٹائم صورت ہے. میں آپ جہاں سے آپ چلے ہیں اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں گے. ہاں جیسے 5 جی گھنٹے رہ گئے تو 5 گھنٹے بعد آپ کھول لیں گے, بے شک روشنی ہو. جی ہاں. ٹھیک, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. اب اختر بھائی آپ سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا یہ وطن سے کیا مراد ہے؟ فرض کریں جی ایک جوڑا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے یہاں سے
اور وہاں پہ لیڈیز محترمہ کا تو گھر ہے مگر مرد کا کوئی گھر نہیں ہے، تو پھر یہ سچویشن کیسے سالو ہو؟ وطن سے بیوی کا کیسے وطن اس کے شوہر کا وطن ہوتا ہے. دونوں میں سے اگر کسی کا بھی ہو شوہر ہو تو وہ وطن ہو تو وطن بنایا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب میرا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے، اگر آپ کا پاکستان میں گھر نہیں ہے اور آپ کا 6 مہینے زیادہ وہاں قیام نہیں ہے تو آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میرا ٹورنٹو اب وطن ہے، اب کراچی وطن نہیں ہے، تو آپ جب کراچی میں جائیں گے تو آپ نماز قصر پڑھیں. 10 دن ہوگی تو پوری اس میں ہاں وطن کی کنڈیشن ہٹ جائے گی. ہاں ہاں. اچھا، اور لیکن باقی اگر آپ جب ٹورنٹو کو بنائیں گے تو ٹورنٹو پر 1 گھنٹے کے لیے بھی آئیں گے کہیں سے بھی، جیسے مثال کے طور پر آپ ایڈمنٹن سے آئے ٹورنٹو، 5 دن میں آپ کو واپس جانا ہے تو آپ نماز پوری پڑھیں گے کیونکہ آپ نے وطن مانا ہے اس کو. ٹھیک. اور اگر میں پاکستان جا کے کراچی جا کے دوسرے تیسرے دن حیدرآباد جاتا ہوں، وہاں سے 2-4 دن رہ کے میں لاہور کچھ بھی چلا کریں جاتا آپ، اگر 10 دن کا سفر آپ نے ارادہ کیا تھا ہاں اور بیچ میں ایک سفر واقع ہوتا ہے اور 10 دن میں واپس بھی آنا ہے آپ کو، پھر آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. شکریہ. بیچ میں اگر آپ نے سفر کر لیا تو نماز قصر ہو جائے گی. شکریہ. کیونکہ پھر آپ کا 10 دن کا ارادہ نہیں ہے نا آ کے واپس رہنے کا. سمجھ گئے آپ بات؟ جی ہاں جی، شکریہ، تھینک یو. اب میں اپنے بردر جمران بھائی کی طرف چلتی ہوں، وہ سوال آئے ہوئے ہیں تو وہ سوال کر لیں. شکریہ شکریہ. مولانا صاحب میرے پاس ٹیکسٹ میسج پر ایک سوال آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سلامتی امام زمانہ کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی نماز سب کی طرح پڑھیں، اور امام زمانہ کی سلامتی یہ ایک مجھے معلوم ہے، اور تو مجھے کوئی ایسی نماز معلوم نہیں ہے. شکریہ. اور اس کے علاوہ حاجت، جو امام زمانہ کی ایک نماز ہوتی ہے حاجت کی، وہ بھی اس کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے، سمجھ نہیں آ رہا. میرے خیال سے حاجت کے ہی بارے میں ایک سوال ہے. نماز امام زمانہ ہے جو جمقران میں پڑھی جاتی ہے، جی وہ آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح ہے، جی اور 7 بار رکوع میں ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 بار کہنا ہے، اور سبحان ربی العلی و بحمدہ 7 بار کہنا ہے ہر سجدے میں، دونوں سجدے میں 7 بار. یہ ایک نماز امام زمانہ جو جمقران میں پڑھی جاتی ہے، یہاں شب برات بھی پڑھی جاتی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی نماز کے بارے میں علم نہیں اس طرح. قبلہ اس کا دن کیا ہے، منڈے ہے یا ٹیوزڈے؟ نہیں، اس کا دن جمقران میں، یہاں پر نہیں. اچھا شب بدھ ہے، منگل کے رات. ٹھیک. شکریہ مولانا صاحب. میں دوبارہ سسٹر انم نقوی کی جانب چلوں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی 1-2 اور سوالات ہیں گروپ میں. جی آقا ذوالفقار بھائی، اگر آپ کے پاس اور سوال ہیں تو اپنا کر لیجیے. جی جی جی، ایک سیکنڈ قبلہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے سفر سے متعلق. ہم اپنے ہی شہر کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یہ جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہمیں جانا پڑ رہا ہے، لیٹ سے مسز آگا سے ہیملٹن جانا پڑ رہا ہے ہمیں، تو اس میں ہمارا روزہ قصر ہوگا یا نہیں؟ اگر آپ ہیملٹن جا رہے ہیں زوال سے پہلے، جی، اور اگر زوال سے پہلے گئے اور زوال کے بعد پہنچے تو روزہ ختم ہو جائے گا آپ کا. حد ترخص کتنا ہے؟ یہ نہیں پتا مجھے، یہ یہاں کا حد ترخص ملٹن ہے شاید. اگر آپ کچنر جا رہے ہیں، کچنر میں تو نماز قصر ہے، ملٹن کا نہیں پتا ہوں کتنا دور. اگر 22 کلومیٹر ہے ملٹن سے تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. 24 یا 22؟ 22 کلومیٹر جانا اور 22 آنا، 44 کلومیٹر ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ زوال کے بعد نکل رہے ہیں تو آپ کا روزہ پورا ہوگا لیکن نماز قصر ہوگی. ٹھیک ہے. روزہ آپ کو افطار جا کے کرنا، وہ روزہ توڑ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ 10 بجے دن میں گئے اور 4 بجے شام میں واپس آنا ہے آپ کو تو اس میں بڑے مسائل ہیں. اگر آپ واپس آ رہے ہیں 4 بجے شام تک اور آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور واپس آ گئے تو پھر آپ کچھ نہیں کھا سکتے، امساک کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن روزہ بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے وہاں کھا لیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن روزہ آپ کا قصر ہے، روزہ رکھنا پڑے گا. قصر کا روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی اس کی. قضا ضروری.
دوسرا سوال میرے اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے میری بیٹی اب 9 سال کی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ لاڈلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور روزہ تو رکھا جا رہا ہے ان سے، لیکن بعض وقت کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ دنوں میں کہ ان کی حالت غیر سی ہو رہی ہے، اور وہ اپنے طور پہ منہ سے تو نہیں کہہ رہی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، لیکن ظاہر بات ہے ماں باپ ہیں اور وہ تھوڑا سا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے روزہ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو اس میں کوئی گنجائش ہے کسی قسم ڈاکٹر کی؟ سے مشورہ کریں آپ، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. ہو گیا اور کوئی ہے؟ جی مولانا صاحب اب ایک سوال اور ہے میرا، جی یہ مد کے حوالے سے ہی ہے، یہ جو دیا جائے گا یہ رائس یا آٹا جو بھی ہے وہ کس کو دیا جائے، مطلب کسی کو بھی دے سکتے ہیں غریب یا ہیں، اسی کی غریب تھوڑا غریب اگر جس کو غریب ہے کسی کو بھی دے دیں. کسی کو بھی دے دیں، مطلب پیسے دے سکتے ہیں اس کی جگہ؟ ہاں پیسے دے دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک. مولانا پوچھیں سوال. جی بتائیں. جی جی پوچھ لیے. قبلہ یہ جو نماز میں سفر کی کنڈیشن ہے 24 کلومیٹر کی، میں جی ٹورنٹو سے سفر کیا، 22-20 کلومیٹر دور گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آ گیا، اس میں تو نماز کی کوئی کثر کی کنڈیشن نہیں آئے گی، کیونکہ گھر سے گیا تھا گھر ہی واپس آ گیا. نہیں اگر وہ نماز پڑھ لی تو وہاں قصر پڑھیں گے. وہ تو 22 کلومیٹر خالی. اگر آپ یہاں سے ملٹن سے 22 کلومیٹر آگے نکل گئے اور وہاں جی نماز پڑھنا ہے تو وہاں قصر پڑھیں گے، لیکن اگر واپس آ گئے تو پوری پڑھیں گے. یہ قصر کی کنڈیشن 22 کلومیٹر ہے 45 کلومیٹر ہے؟ حد ترخص سے 22 کلومیٹر جانا اور 22 کلومیٹر آنا 44 کلومیٹر ہو جاتا. اچھا 22 کلومیٹر جانے پہ ہی قصر ہو جائے گی. جی ہاں. شکریہ. قبلہ میرا سوال یہ تھا، جیسے میری والدہ ضعیف ہیں، وہ مجھے پتہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، بیماری کی بھی وجہ ہے، اور پچھلے چند سالوں سے ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، شوگر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم جو ان کا فدیہ دیں گے تو وہ ممکن ہے کہ ہم پہلے ہی دے دیں، نہیں رمضان ختم ہونے کے بعد ہی دیں؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا آپ سے کہ جی ہر عمل کے اس کے بعد کریں نا، پہلے سے کیسے وہ تو کر لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے نا ان کے لیے روزہ رکھنا. ممکن نہیں ہے تو انتظار کریں نا. اچھا مطلب رمضان کے بعد ہی کریں، جی ہاں. کیونکہ اگر ہر رمضان دن میں کا دے دیں کرتے جائیں، کسی ہر غریب دن کے کا لیے زیادہ وہ آسانی ہو ہر جائے گی. دن کا کرتے جائیں نا، اکٹھا کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی تھینک یو. سماعت ہو گیا. قبلہ ایک آخری سوال ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بتایا 22 کلومیٹر پر قصر ہو جاتا ہے، اگر ہم جیسے برامپٹن سے پکرنگ یا ایجکس جا رہے ہیں، افطار میں کسی نے بلایا ہوا ہے، تو وہاں پہ کیا نماز قصر ہوگی یہ پھر؟ شہر ہے نا، شہر میں نہیں ہوگی. اچھا شہر میں نہیں ہوگی. حد ترخص کے پار کرنے کے بعد 22 کلومیٹر. صحیح، ٹھیک ہے، حد جزاک اللہ. ترخص یہاں کا ملٹن ہے ویسٹ میں، اور ایسٹ میں شاید ایجکس ہے. اچھا آپ ملٹن کراس کرنے کے بعد 22 کلومیٹر جائیں گے آگے جی، کچنر تک تو نماز قصر ہوگی. اچھا ٹھیک. اسی طرح پھر ایجکس جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس سے آگے اگر ایجکس کے جائیں گے بعد تو اگر ایجکس کو پار کر کے 22 کلومیٹر جائیں گے تب ہوگی. تب ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس جبران صاحب اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو آپ سوالات کر لیجیے، ورنہ پھر اختتام. پروگرام کا ٹائم بتا دیں کیا ہونا چاہیے، لوگوں سے پوچھ لے. 2 بجے زیادہ سوٹیبل ہے، 1-1:30 بجے تک کون نماز 2 پڑھ بجے کے آدھا چاہتا ہے گھنٹہ بھائی ہوتا بتائے، آواز پہنچ رہی ہے لوگوں تک تو. 2:30 بجے صحیح ہے مولانا صاحب میرے حساب سے تو. 2:30 بجے جو مولانا صاحب آپ کو سوٹیبل ہو آپ ایسے بتائیے پہلے. مجھے تو میں تو 1 سے 2 آلریڈی پروگرام میرا ہے ہی ہے، مجھے کوئی فرق میرے نہیں. خیال سے آگا آپ کا اگر 2 بجے تک پروگرام ہے تو آپ کو بھی تھوڑا ریسٹ کا موقع مل جائے گا، آدھا گھنٹہ. اگر 2:30 بجے ہم رکھیں تو 2:30 بجے بیسٹ ہے میرے لیے. میں نے اسے 2:30 بجے کہا بھی تھا، لیکن لوگ اگر چاہیں گے ٹھیک تو نہیں 2:30 مناسب ہے، 2:30 مناسب ہے. چلے ٹھیک. آگا. زیادہ تر وہ 2:30 کے ہی ہیں. کافی بات ہے، نماز وغیرہ 1:30 بجے تو نماز ہوتی ہے، پھر تو کچھ اس سے کرتے کرتے ٹائم آ جاتا ہے 2:30 بج جاتا. جی ابھی عمران خان کو یا تو ریزائن کرنا ہوگا یا ڈیزالو کرنا ہوگا. ریزائن کر دیا میں نے. چلیں، بہت شکریہ مولانا صاحب.
नाजरीन, ये प्रोग्राम दरस नहजुल बलागा आपकी खिदमत में लाइव टाइम टीवी पर नशर किया जा रहा है, जो हर रमज़ानों में 2:30 बजे दोपहर कनाडा टाइम के लाइव नशर किया जाएगा। आपके सवालों का सिलसिला जारी था। अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब चलते हैं और गुजारिश करेंगे मौलाना साहब से कि आप मोमिनीन के लिए दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़वाते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। दुआ रमज़ान पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली या अज़ीम या गफ़ूर या रहीम अंत रब्बुल अज़ीमुल लज़ी ला यसक़ मिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। फ़हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर व हुवा शहरुल लज़ी फ़रज़त सियामहु अलैहि व हुवा शहरु रमज़ान अल्लज़ी अंज़लत फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वजअलत फ़ीहि लैलतल क़द्रि वजअलतहा ख़ैरम मिन अल्फ़ि शहर फ़या ज़ल मन्नि व ला युमन्नु अलैका मुन्न अलैहि बिफ़िकाकि रग़बती मिनन नार फ़ीमन तमुन्नु अलैहि व अदख़िलनिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अदख़िल अला अहलिल क़ुबूरिस सुरूर अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल जाइअ अल्लाहुम्मा अक़्सि कुल्ल उरियान अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन अल्लाहुम्मा फ़रिज अन कुल्ल मकरूब अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़ अल्लाहुम्मा सद्द फ़ख़्रना बिग़िनाक अल्लाहुम्मा ग़य्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक अल्लाहुम्मा अग़्निना मिनद्दाइन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन पे रहमत नाज़िल फरमा, रमज़ान मुबारक में इबादत इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा, मारिफत की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिंदा रहने पर मौत आए तो उनकी विलायत पर ज़रा हाज़रीन को जो बीमार है, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा, जो मक़रूज़ अता फरमा, जो बेरोज़गार रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो रोज़े उनके रिज़्क़ में बरकत नाज़िल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हाज़रीन को नाज़रीन को जो है मौजूद है कोविड के वबा और इनसे होने वाले नुकसानात और तमाम वबाओं से महफूज फरमा। और जो रमज़ान मुबारक में इफ्तार का एहतमाम करेंगे, कार खैर करेंगे, ब्रदर उनको कबूल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है हमारे ज़िक्र से मौला कायनात को राज़ी फरमा, ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के सबसे पहले जनाब मौलाना और मोहम्मद नक़वी अलल्लाह मक़ामों की रूह को और हमारे 2 खतीब हमारे बहुत अच्छे दोस्त अभी इसी हफ्ते में इंतकाल हो गया है। एक का नाम एजाज हसनैन है, मौलाना है, वो भी खतीब थे। एक का नाम इकरार हुसैन है, 2 हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने बड़े खतीब थे जिनका इंतकाल हुआ है। इनके लिए और हमारे जिब्रान भाई के तमाम मरहूमीन के लिए और अनम नक़वी साहिबा के तमाम मरहूमीन के लिए, जिन्होंने सवालात किए उनके तमाम मरहूमीन के लिए, कुल्ल मोमिन मोमिनात के लिए जो हाज़रीन हैं उनके तमाम मरहूमीन के लिए, शुहदा मिल्लत जाफरिया के लिए, उलमा और मराजे और नोहा खान और मातमी जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए, हमारे मरहूमीन के लिए, हमारे वालिदैन के लिए सूरह फातिहा इरसाल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन सूरों को हदिया के बुतफ़ैल मोहम्मद व आले तमाम मरहूमीन को रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। हम चलते हैं जिब्रान साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मुझे, मेरी टीम और मोहतरम नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। आप इसी तरह हमें दुआओं में शामिल रखें और कायम टीवी की हौसला अफजाई करते रहें। मुझे, अनम नकवी और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मेज़बान जिब्रान ज़ाहिदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।